देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बयानिया और तौबा, लड़ाई और सुलह, हल्का बंदियां और इलेक्शन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। जाम है तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का। मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी हो या उनके सियासी बयानिए, सब इसी शेर की अक्कासी करते दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां तेज हुई, वहीं उन्होंने खिताब में नए बयानिए का इजहार भी किया। कहा गया कि मियां साहब इलेक्शन इस बयानिए पर लड़ना चाहते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और 3 जजेस को पाकिस्तान के मौजूदा हालात और तबाही का जिम्मेदार करार देकर उनका एहतसाब किया जाए। अब बयानिया नुमा इस मुतालबे की देर थी कि एस्टेब्लिशमेंट की आंख के तारे और नून लीग मफाहमती विंग के सुरखेल शहबाज की हंगामी परवाज सामने आई। एक और जाम टूटा और एक और तौबा की खबरें आ गई। यूं मियां नवाज शरीफ का ये वाला बयानिया एहतसाब से मुआशी तरक्की में तब्दील हो गया। जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद जेल में कैद मियां नवाज शरीफ ने तारीखी डील की और खानदान समेत जद्दा के सुरूर पैलेस के मकीन हो गए। अब जब हर तरफ से डील का शोर बुलंद हुआ ना, तो नून लीग की तरफ से किसी भी किस्म की डील और वापस ना आने के मुआहदे की बार बार तरदीद की गई। लेकिन डील का ये जाम उस वक्त टूटा जब अरब ममालिक की तरफ से डील का मुआहदा सामने आ गया। मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नाअहल किया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया और खलाई मखलूक को जिम्मेदार ठहराया। वो इस्लामाबाद से लाहौर तक पूरे जीटी रोड पर खुद को निकालने का इल्जाम इसी खलाई मखलूक को देते रहे। वो कहते रहे कि उनका मुकाबला किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि खलाई मखलूक से है, जो सब कुछ करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। उन्होंने इस खलाई मखलूक से लड़ने और उसे हराने का बयानिया दिया, लेकिन जो ही जीटी रोड से उतरे तो ना दिखाई देने वाली खलाई मखलूक से मियां साहब की जान पहचान हो गई और उन्होंने ना दिखाई देने वाली इस मखलूक से हाथ मिला लिया। यूं खलाई मखलूक वाला जाम टूटा और उन्होंने नई तौबा की बुनियाद रख दी। अब 2018 का इलेक्शन करीब आया तो मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया मार्केट में लॉन्च कर दिया। हर तरफ वोट की पर्ची की इज्जत की बातें होने लगी। जब मियां नवाज शरीफ जलसों में वोट को इज्जत के नगमे गा रहे थे, एन उसी वक्त उनके भाई शहबाज शरीफ रात के अंधेरे में मुलाकातें कर रहे थे। यानी बड़े भाई वोट को इज्जत दे रहे थे और छोटे भाई खिदमत का मौका देने के रास्ते बना रहे थे। यूं एक बार फिर जाम टूटा और इलेक्शन में खिदमत को वोट दो का बयानिया वोट की इज्जत पर ऐसा गालिब आया कि शहबाज शरीफ भाई की इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके। फिर मियां साहब की गुजरांवाला की तकरीर, वो किसे याद नहीं है। वो पीडीएम के जलसों में जनरल बाजवा और जनरल फैज से हिसाब मांग ही रहे थे कि आर्मी चीफ की तौसी का मरहला आ गया। मियां नवाज शरीफ की ये वाली तौबा भी चंद ही दिन चली और जाम टूट गया। इस तौबा के बाद नून लीग के बयानियों को लंबी खामोशी की ब्रेक लग गई। इस तौबा के सवाब में जनरल बाजवा ने दूसरी मुद्दत मुलाजमत पूरी की और नून लीग को मुल्क में हुकूमत मिल गई। इसी खामोश तौबा के एवज मियां नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी मुमकिन होने लगी तो मियां साहब ने नया बयानिया देने की कोशिश की, लेकिन ये जाम ठीक 2 दिन बाद टूट गया। तो क्या अब नून लीग एहतसाब के बजाय मुआशी तरक्की के बयानिए पर ही इलेक्शन लड़ेगी? चूंकि अब तो मियां साहब के सबसे करीबी साथी और रिश्तेदार इसहाक डार ने एहतसाब का मुतालबा अल्लाह के सुपुर्द करने की भी तस्दीक कर दी है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में दीगर इशूज़ को भी हम शामिल करेंगे। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। JUIF से हमें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा खुर्रम रोखड़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं और थोड़ी सी बात जो मैं इंट्रो में भी कर रही थी नून लीग की सियासत पे। सर, ये गुड कॉप बैड कॉप का जुमला आपने कई मरतबा सुना होगा ना, तो अब क्या लगता है कि इस वक्त मुल्की सियासत में नून लीग इसकी बड़ी मिसाल बनती नजर नहीं आ रही सामने, चूंकि एक भाई गुड कॉप और दूसरी बैड कॉप की पॉलिसी पे चल रहे? देखिए, कुछ बयानियाँ ऐसे हैं ना पारस, वो बिकते हैं और वो एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम पे बिकते हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ, फिर मजहबी बयानियाँ, फिर एंटी अमेरिका बयानियाँ, ये बयानियाँ बिकते हैं और इनका एक असर पड़ता है पब्लिक के ऊपर। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये बयानियाँ एक ख़ास टाइम पे बिकेंगे। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं गवर्नमेंट के अंदर आता हूँ, पहले दिन से मुझे सीरियस हो जाना बहुत ज़रूरी है और मैं अपनी गवर्नमेंट को उसके अंदर प्रॉपरली उसको मैनेज करता हूँ। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट पूरी करेंगे और जिस वक्त हम उससे हटेंगे
تو ہمارے بیانیاں آنا شروع ہو جائیں گے, یا ہم دوبارہ واپس آنے کے لیے ہوں گے تو ہم کچھ ایسے بیانیاں بنائیں گے جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کو اس کو اپریشیٹ بھی کرے گی اور ساتھ میں. نہیں, ابھی آپ نے کہا بیانیے بکتے ہیں اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے ایسا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات سمجھنے میں کتنا وقت لگے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں ہیں وہ اس ملک میں پاپولیرٹی تو آپ کو دے سکتا ہے, قبولیت نہیں دے سکتا. قبولیت کے علاوہ ہو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے, میں اپنا کام آ کے درست نہ کروں اور میں اپنا ٹائم گزار دوں اور مجھے اپنا کام کرنا نہ آتا انفارچونیٹلی, اور پھر آ کر میں دوسرے کے اوپر پھینکوں گے, اس کے اوپر پھینکوں. مجھے بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹی بیوروکریسی کو چلا لیتی ہے؟ ایک پارٹی بتا لیں, کوئی بتا لیں جو آ کے یہ جو بیٹھے ہوئے سیکٹریز کو, بیوروکریسی کو, کون سی پولیٹیکل پارٹی مینج کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے طور پہ یعنی 8-9 آئی جی چینج ہو رہے ہیں, ایس ایچ او کی سیاست ہوتی ہے, پٹواری کی سیاست ہوتی ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے. کام کیسے کریں؟ پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں جب ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, اور یہ جو سیاسی مداخلت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں یقین جانیے ہر وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, بالکل غلط کہتے ہیں. ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا پیٹرن آف پالیٹکس میں کام ہے ہی نہیں. ہمارا پیٹرن آف پالیٹکس میں اے سی میری مرضی کا, ڈپٹی کمشنر میری مرضی کا. کیپٹن محمود میاوالی کے اندر ایک ڈپٹی کمشنر لگا, تمام میں سے یہاں پہ میں یعنی اس جیسا ڈپٹی کمشنر کوئی نہیں تھا میری اپنی یاداشت میں. اس کو صرف اس بات پہ چینج کرایا کہ وہ بات یہ جی ہمیں اس طریقے سے نہیں بٹھاتا جیسے بٹھانا چاہیے, سوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ گورنمنٹ کا کام کرتا ہے. ڈی پی او آ کے جو لگے جو پراپر کام کرے, کون کام کرنے دیتا ہے؟ ہم کام کرنے کہاں دیتے ہیں؟ تو یہ جو بہانے ہیں ان سے کام نہیں چلتا. ہم پولیٹیکل ایکسیلنس اور پولیٹیکل ریئلزم دونوں کی طرف نہیں آئے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کہتی ہے کہ جو وہ فواد حسن فواد اور احد چیمہ تھے انہوں نے کام کیے, لیکن بعد میں ان کا نتیجہ کیا نکلا وہ سب نے دیکھ لیا. فواد حسن فواد از ایگزامپل, فواد حسن فواد ایگزامپل ہے, چیمہ صاحب ایگزامپل نہیں. اچھا سر, ابھی جو میاں صاحب کا بیانیہ انہوں نے کام کیا, فواد نے کام کیا. جو کچھ لوگوں کے چند شخصیات کا نام لے کے ان کے سخت احتساب کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں احتساب ان کا ہونا چاہیے اور کیا ممکن ہے اس ملک میں؟ دیکھیں پاس احتساب کے لیے ہے نیب, احتساب ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. احتساب بریکٹس کے اندر نہیں ہوتا. ٹھیک نہ آپ 4 آدمیوں کا نام لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے انہی کو وکٹمائز کرنا ہے, اور ان میں سے انفارچونیٹلی ایک نام آپ کا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور وہ بہت لائق آدمی ہے. اچھا, اب بینگ ایز اے سینئر جسٹس آپ یعنی کوئی بات کے اندر اس چیز کو آپ نے لے کر چلنا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ بات کریں احتساب کی اکراس دا بورڈ, آپ کہیں کہ ہم تمام میں سے جو بھی اس نیب میں آتا ہے تمام کو. اور اکراس دا بورڈ جب آپ نے ابھی یہ ورڈ یوز کیا تو سینٹینس یوز کیا تو سر اس میں صرف سیاستدان ہی آتے ہیں یا اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں؟ all of the people. اور پھر اس پہ کوشچن نہیں اٹھنا چاہیے. نہیں اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پبلک مانگتی بھی یہی ہے, پبلک کا انٹرسٹ ہے کہ یہ احتساب ہو. اوکے سر, ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, اب آپ شاید اس کو سیاسی منافقت کہیں گے یا یو ٹرنز کہیں گے, لیکن سر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جو نون لیگ کی پالیسی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس سے ان کو نقصانات تو ہوئے ہیں لیکن فائدہ بھی تو ہوا ہے نا, کہ جب بیڈ کاپ پر کوئی سختی آتی ہے تو گڈ کاپ اس کو بچا کے نکال کے لے جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آپ نے اپنے انٹرو میں اتنے جام توڑوا دیے کہ مجھے ایک شعر یاد, ہاں تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا, کہتے اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا, جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. ٹھیک ہے, جام جم جمشید کا جام تھا اور جام سفال عام سے جام ہے نا, تو وہ جو بھی ہے. تو ان ہوتا یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ غلط کریں یا صحیح کریں, آپ کا ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط, میں اس سے ایگری بھی کر سکتا ہوں, پورا پاکستان اس سے ایگری بھی کر سکتا ہے, ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ آئیڈیالوجی از سم تھنگ وچ ڈز ناٹ چینج. ٹھیک ہے, آپ آئیڈیالوجی کے لیے اپنے جو بیانات ہوتے ہیں وہ ایک ہی رکھتے ہیں, ہاں اس کے لیے مینس ٹو گیٹ دیئر کوڈ بی ڈفرنٹ. یو ٹرن لینے والا تو عظیم لیڈر ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یو ٹرن کیا ہوتا ہے. آپ یہاں سے جائیں, آپ نے تھوڑا سا راستہ آگے کر دیا, گوگل والے آپ کیا کہتے ہیں آگے سے یو ٹرن لے لو, آپ نے اپنا ایگزٹ مس کر دیا ہے. سو یو ٹرن از ناٹ بیڈ, یہ یاد رکھیں, یو ٹرن از ناٹ بیڈ. یو ٹرن اور وعدہ خلافی میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں وعدہ خلافی یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے لیٹس سے 6 بجے ادھر آ جاؤں گا, ٹھیک ہے, اور میں 6 بجے یہاں نہیں آتا, میں 8 بجے آتا ہوں. میری ایگزامپل پہ سمجھائیں مجھے کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, یہ وعدہ خلافی ہے یا یو ٹرن ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اور لوٹوں کو نہیں دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں اٹ واز
اگر آپ دیکھیں اس نے بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ وہ گئے انہوں نے کچھ مانگا نہیں ہے, بعض ساری جگہوں پہ ان کو مطلب انہوں نے کہا ہے کہ وہ کرے, بیکاز وین یو ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ, مطلب میں ایک اپنا گھر چلانا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہے, I'll have to go and do it, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بتائیں میاں صاحب اپنے بیانیے پہ قائم رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگر وہ برقرار رہتے ہیں اور جس لوگوں کے احتساب کی بات کریں وہ ہو جاتے ہیں تو بڑی ایگزامپل سیٹ ہوگی پاکستان میں. دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے اتنی چیزیں بتائیں, ان میں سے کون سا بیانیہ تھا وہ ان کا وہ رہا ہے, کون سا بیانی تھا جس پہ انہوں نے اپنا اسٹیڈ فاسٹ رہے ہیں؟ کوئی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ تو گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے کہ ایک بیانیہ بناتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ مفاہمت بات لے کے چلتے ہیں. یہ اس کو آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ کہہ لیں یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں, ایک قسم کی منافقت ہے, ایک کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے, دونوں they are trying to play whatever it is. دیکھیں this is where I disagree with it. ہم لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا ہے by correlating it with بےایمانی, منافقت, جھوٹ. ہم کہتے ہیں سیاست مت کرو, سیاست عبادت ہے. ہم کہتے ہیں سیاست مت کرو مین جھوٹ. یہ کاش جو اقتدار میں آتی ہے پولیٹیکل پارٹیز تو ان کو یہ خدمت, یہ عبادت, یہ یاد رہے. I totally agree with that thing. لیکن at the same time یہ یاد رکھیں, یہ جو سیاست ہے نا, جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں, یہ سیلف کریکٹنگ پروسیس ہوتی ہے. سیلف کریکٹنگ اس لحاظ سے کہ آپ جو غلطیاں کرتے ہیں اور جہاں عوام آپ کو سناتی ہے یا آپ کو ووٹ نہیں دیتی, آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ. اگر آپ اس سائیکل کو کمپلیٹ ہونے دیتے رہیں گے, مختلف ٹائم پہ چیزیں اپنے آپ کو خود بخود ٹھیک کرتی جائیں گی. مفتی کفایت اللہ صاحب پہلے یہ بتائیں کہ آپ نون لیگ کے اتحادی ہیں نا سر ابھی بھی؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہیں یا نہیں ہے, پھر آگے سوال نہیں کیا تو کہہ رہا ہوں نا. نہیں, میں اتحاد بنا تھا پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف. پی ڈی ایم ہے ابھی اور اس تو کر رہا ہوں جی. پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف تو کامیاب اتحاد تھا. اب اس کو فارملی ضرورت تو نہیں رہی, لیکن آپ نے اناؤنس بھی نہیں کیا نا, تو ضرورت کیا ہے؟ چلیں ختم ہو گیا, پھر الیکشن قریب آئیں گے تو اناؤنس ہو جائیں گے. اب ان موجود پارٹیوں میں الیکشن ہوگا تو اس سے پہلے کچھ آوازیں بھی آئیں گی, تو یہ اس تو اتحادی رہے. اسی حوالے سے میں پوچھ رہی تھی, چونکہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا, آپ نون لیگ کے کس بیانیے کے ساتھ ہیں؟ جو بیانیہ میاں نواز شریف دے رہے ہیں کہ سخت احتساب ہونا چاہیے, یا جو مفاہمت کرو اور مٹی پاؤ جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے, آپ اس کے ساتھ ہیں؟ نہیں, کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارے تو اپنی پارٹی ہے نا. اتحادی تھے, کوئی مولانا صاحب سے مشورہ نہیں کیا ویسے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, ہمارا ایجنڈا بھی الگ ہے, ایجنڈا بھی الگ ہے. ہم مذہبی جماعت کراتے, ہم کسی کے دم چھلے نہیں ہوتے. کیا بات ہے, یہ بتائیں کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ احتساب ہمارا بیانیہ, ہمارا تو بہت آسان بیانیہ ہے کہ بھئی وہ ایماندار لوگوں کو منتخب کرو اور وہ ہمیں. احتساب بیانیہ نہیں ہے آپ کا؟ میں نہیں کہہ رہا, جب آپ کے پاس حکومت آئے گی تو احتساب بھی کرو نا. میں نون کا بیانیہ لے کر تو نہیں, ہمارا تو الگ ہے, ایجنڈا بھی الگ ہے, ایجنڈا بھی الگ ہے. لیکن آپ تو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. 2008 سے تقریباً ہر حکومت کا حصہ رہے, 2018 کے بعد 4 سال نہیں تھے. اور بھی کہہ دیں, مشرف کا بھی کہہ دیں, عمران کا بھی کہہ دیں. تھے نا, عمران کا بھی تو کہہ دیں. نہیں 4 سال وہ نہیں تھے. مشرف کے تو خلاف ہم نے وہ چلائی ہے, کمپین چلائی ہے. ہاں سر 2008 سے تھے, ہم اپوزیشن لیڈر تھے. میں نے 2008 کی بات کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا آپ ریکارڈ ٹھیک کریں. ہم جب جیت جاتے ہیں تو ہمارا ایک ہجوم ہوتا ہے, اس ہجوم کی بنیاد پر ہم وزیر اعظم نہیں لا سکتے. ہمارے مقاصد آپ نے یہ کرنا, یہ کرنا, یہ آپ کریں گے تو ہم آپ کی حمایت کریں گے. اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو بیٹھے ہوئے عمران خان کے دور میں, وہ تو 4 سال تھے جو 2008 سے 4 تھا یا 5 تھا, بیٹھ تو گئے نا. یہ بیٹھنا نہیں چاہتے, اقتدار کے بغیر رہا نہیں جاتا. میں کہتا ہوں ہمارے مقاصد ہوتے ہیں, وہ ہم اس ہجوم سے حاصل نہیں کر سکتے. ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں. اس میں کیا بات ہوتی ہے, ہم کہ آپ کی حمایت کریں گے, آپ ہمیں یہ مقاصد, ہمارے نظریاتی مقاصد کو ہمارے لیے آسان بنا دیں. تو بری بات, آپ کے مقاصد پورے ہونے چاہیے بس. میرے نظریاتی مقاصد پورے ہونے چاہیے, اور وہی وہ جس کی طرف آپ. اچھا, کیا مقاصد آپ کے پورے ہوئے 16 ماہ میں جو آپ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیا مقاصد تھے جو پورے ہو گئے؟ عمران خان کو گھر بھیجو, یہ مقصد تھا بس. چھوٹا مقصد تھا نہیں, بہت بڑا مقصد تھا, بس یہی مقصد تھا. تو اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ہم پر احسان ہوا. ہمارا آمنا سامنا ٹاکرا تھا عمران خان کے ساتھ, ہم نظریاتی مخالف تھے. تو نظریہ تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. کہاں سن لیتی تو لوگوں کو فائدہ ہو جائے. جی جی, آپ سنائیں, بالکل سنائیں. ہمارا اس طرح تھا مقابلہ, ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور ایک طرف عمران خان تھے. درمیان میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تھی.
اب مولانا کی حکمت عملی کو انہوں نے ساتھ ملا دیا, عمران خان وہ حکمت عملی نہیں کر سکا, لہذا تنہائی کا احساس عمران کو ہو گیا اور وہ کھانا ہو گیا. ہم تو عام کے ساتھ ٹھیک ہو گئے, ہم نے سارے لوگوں کو ملا کر اپنے مقاصد حاصل کیے, الحمدللہ ہم کامیاب رہے. یعنی کہ عمران خان کو گھر بھی بھیج دیا اور کہا جا رہا ہے اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا, وہ آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے, اور اس کا حل یہ ہے کہ آج عوام پوری ڈیفالٹ ہوئی پڑی ہے. 2008 کے بعد پھر انتخاب نہیں ہوا, اب جب الیکشن ہوگا وہ انگلی پکڑ کر آئے تھے, اب انگلی چھوڑ کر آئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خرم روکھڑی صاحب اٹک جیل, پھر نیکسٹ سٹیپ اڈیالہ, کیا خیال ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا اگلا سٹاپ کیا ہوگا؟ دیکھیں سائفر کا کیس چل پڑا اور عدالتوں میں اس کیس کا چلنا ہے, جذبات آپ کے اور ہمارے تو کام آنے نہیں ہیں, پبلک کو تو بندہ کہہ سکتا ہے, لیکن جب عدالت کے اندر ایک کیس جاتا ہے تو اس کے لیے ان کو ایویڈنس سے لے کے ایک ایک چیز چاہیے. تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک ایک چیز کا کھلنا ضروری ہے, ایک ایک چیز کا باہر آنا, صاف آنا ضروری ہے. بات کر رہے تھے محمد صاحب کی بات کی, پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہے کہ سائفر کے کیس میں اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے, تو آپ کے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی حصار میں کیوں نہیں عدالت میں جایا جا سکتا؟ کوئی اوپن ہیئرنگ کی ضرورت نہیں, عدالتیں اپنا کام ٹھیک کر رہی ہیں, عدالت ٹھیک کام کرے گی, قانون کے مطابق ہو رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ, پورے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, اور اس کا بیانیے اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 100% ایک ایک چیز پوری کی جا رہی ہے. محمد صاحب نے ایک بات کی تھی کہ گورنمنٹ میں آتے ہیں چیز ٹھیک ہوتی ہے, گورنمنٹ میں جب بزدار آتا ہے نا اور 3.5 سال رہتا ہے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی. گورنمنٹ میں آپ کا ایک ایک دن کا فیصلہ میٹر کرتا ہے. آپ گورنمنٹ سے جب ہم لوگ نکلتے ہیں تو ہمارے بیانیے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. عمران خان پہ آئیں, ایک ایک جو چیز ہے مکمل ہو رہی ہے, عدالتی کاروائی A to Z بالکل ٹھیک ہو رہی ہے, اور عدالتی فیصلے کا امپلیمنٹیشن ہونا لازم ہے. اگر میں نے غلط کام کیا ہے, میں نے جرم کیا ہے اور میں نے ایسا کام کیا جس سے ملک کو نقصان پہنچاؤ, اس پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کہہ لیں مقتدر حلقوں اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے درمیان کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی ہے, اور ان کو تمام کیسز کو فیس کرنا پڑتا ہے. نہیں, مفاہمت کیوں؟ نو ڈیل. نہیں, مجھے بتائیں مفاہمت کیوں؟ خبریں آ رہی ہیں. اگر سائفر کا کیس جو ہم سائفر کا کیس ثابت ہوتا ہے, پھر کس بات کی مفاہمت؟ کس لیے مفاہمت؟ ملک ہے, مذاق ہے, کون سی مفاہمت؟ یہ 9 مئی کے واقعات میں جو ان پہ بغاوت کی دفعات لگی ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ اب تو 110% جسٹیفائڈ درست ہے ہی وہی, دفعات بھی ٹھیک لگی ہیں اور لگنی چاہیے. 9 مئی کو آپ نے اور میں نے تو نہیں کیا, 9 مئی کسی اور نے تو پرووک نہیں کیا. 9 مئی ایک خاص طبقے کا, ان کی پارٹی میں سے بھی ایک خاص گروپ کا پرووک ہوا ایک واقعہ. ہمارے یہاں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ نیریٹو بھی رہا ہے کچھ دہائیوں سے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو غدار کہنا یا ملک دشمنی کے ان پہ الزامات لگانا, بغاوت کے الزامات لگانا, یہ درست نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے سابق وزیر اعظم غدار ہو سکتا ہے جو ورلڈ کپ جیت کے لایا, جس سے شوکت خان نے بنایا, وہ غدار ہو سکتا ہے؟ ورلڈ کپ has got nothing to do with the politics. سابق وزیر اعظم میں وہی کہہ رہا ہوں, ورلڈ کپ has got nothing to do with the politics. ورلڈ کپ آپ کی ایک ٹیم جیتتی ہے, 12 بندے ہوتے ہیں, اور جس کے اوپر جو ہمارا یہ جو ہے نا کرکٹ بورڈ, اس کی تعداد میرے خیال میں پنجاب کے وزراء سے زیادہ. باغی ہو سکتا ہے ایسا بندہ, بغاوت کر سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوا ہے, غدار ہو سکتا ہے, 100% ہوا ہے, کرپٹ ہو سکتا ہے. 5000 سال کی تاریخ میں یہ واقعات ہو سکتا ہے. ہوا سائفر میں نے اور آپ نے لہرایا, جو ایک ڈاکومنٹ جس کو آپ کسی صورت باہر دکھا نہیں سکتے, اور آپ باؤنڈ ہیں ٹاپ سیکرٹ یا سیکرٹ کوڈ کا, آپ کے اوپر لازم ہے اپنے اس ملک کی ان رازوں کی حفاظت کرنا. آپ نے شغل بنایا ہوا. ابھی تو مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے, ابھی یہ ثابت ہونا ہے. ثابت ہے, سائفر میں لکھا تھا وہ بھی تو اہم ہے. ثابت ہے, ایک ایک چیز ثابت ہے, ایک ایک چیز آن ریکارڈ, ایک ایک چیز آن ریکارڈ. رائٹ. مومن صاحب, روکھڑی صاحب کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ان کے باہر آنے کے امکانات بھی صفر لگ رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز ثابت ہے, ایک ایک چیز غدار بھی ہو سکتا ہے, بغاوت بھی کر سکتا ہے. دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا وہ تو اس کا مطلب ہے کہ the stage has been already decided, the fate has already been decided. ٹھیک ہے, جیسے روکھڑی صاحب کہہ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کس بیسس پہ کہہ دیا ہے کہ یہ بھی چیز ہے, یہ بھی چیز. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, دیکھیں کہہ دیا نا انہوں نے, اس کا مطلب ہے انہوں نے آلریڈی ثابت کر چکے. سائفر سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں سیکرٹ ڈاکیومنٹ
उस वक्त तक था जब तक वो डी क्लासिफाइड नहीं हुआ, सीक्रेट डॉक्यूमेंट उस वक्त तक था जब तक डिमार्श नहीं हो गई थी, सीक्रेट डॉक्यूमेंट उस वक्त तक था जब तक ISPR ने उसके ऊपर तबसरा नहीं कर दिया, सीक्रेट डॉक्यूमेंट उस वक्त तक था जब तक कैबिनेट ने उसको एक लेटर प्रेसिडेंट को और एक लेटर चीफ जस्टिस को नहीं लिख दिया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई और जो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है दैट इज नो मोर सीक्रेट, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर वो गुम हो गया था, फिर वो किसी गैर मुल्की वेबसाइट पे छप कैसे गया, सवालात तो हैं। सवालात इस तरह मैं आपको बताता हूँ। एक ये डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसके डी क्लासिफाइड कॉपी आई है, मतलब एक डॉक्यूमेंट हुआ है और उसकी कॉपीज हुई हैं। सर एक क्लियर कर दे, डी क्लासिफाई हुआ था या ट्रांसक्रिप्ट उसकी आई थी? डी क्लासिफाइड हुआ था, डी क्लासिफाइड उसको डी क्लासिफाइड हुआ था, उसका मफहूम आया। ये किसने किया था? ये मफहूम वो लोग ही करते हैं कि वो करते हैं, वो उसको एज ओरिजिनल कभी वो बाहर करते ही नहीं है क्योंकि इट इज कोडेड। ये हर साइफर का नहीं होता सर, लेकिन हर साइफर जो है वो डी क्लासिफाइड नहीं होता हर ना। साइफर देखिए एक बात जाते हैं, हर साइफर एट द एंड ऑफ द डे जब आती है वो कोडेड होती है, उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है या किसी को भी दिया जाता है, किया जाता है, वो चेंज किया जाता है, ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। अब मुझे नहीं पता ट्रांसक्रिप्ट क्या, लेकिन इट इज उसका मफहूम बयान किया जाता है। लेकिन सारे डी क्लासिफाइड तो नहीं किए जाते ना, नहीं सारे नहीं किए जाते, लेकिन दिस वाज देखिए इसके ऊपर बाकायदा 2 दफा, अच्छा 2 कैबिनेट्स बैठी हैं, इसके ऊपर 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठी है, इसके ऊपर 2 दफा ISPR ने वो कहा हुआ है, इसके ऊपर जनरल बाजवा ने कहा हुआ है कि ये तो सरासर झूठ है, इसके ऊपर ISPR ने कहा हुआ है, तो वो सारी चीजें कही हैं। अब उसके बाद इसकी कॉपीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, 2 जब कैबिनेट बैठी थी, सेकंड कैबिनेट में 95 थे, पहले कैबिनेट में कोई 50 के करीब लोग थे, उसमें जब लिखा होता है कि एजेंडा नंबर 5 साइफर एज अटैच्ड, उसकी फोटोकॉपी वहां अटैच थी, उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अटैच थी। अब उनमें से कोई बंदा भी लेकर जा सकता है, नहीं हुई थी ना, अटैच थी, देखिए अटैच थी, वहां पे जो लोग बैठे होते हैं उनमें से कोई भी लेकर जा सकता है। ओपन हियरिंग का मुतालबा क्यों कर रहे हैं साइफर का, ये बताइए। हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप इसके ऊपर जब बात करना शुरू करेंगे, सवाल करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस जगह पे क्या चीज गलत हो रही है, किस जगह पे क्या चीज ठीक नहीं। लेकिन खान साहब तो कहते थे ना कि वो सिक्योरिटी खदशात है, उन्होंने अदालत नहीं आना जब उन्हें अदालतें बुला रही होती थी, अब आप कहते हैं कि ओपन हियरिंग करो। एक मिनट है जी ना, एक मिनट है। ओपन हियरिंग डजंट मीन के, ओपन हियरिंग का मतलब ये हो जाता है कि आप वहां पे सारे लोग हो, इन कैमरा सेशन के बजाय बेशक कैमरा के अंदर करें, ओपन है ताकि लोग देखें, बट दैट डजंट मीन कि आप सड़क पे खड़े होकर करें, ठीक है ना, वो उसी जगह पे होती है। लेकिन ये सारी चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके ऊपर 2-3-4 चीजें हैं सर। उससे पहले आपने कहा डी क्लासिफाई, सर अगर ये हो गया तो फिर ये सीक्रेट तो नहीं रहा ना? होता नहीं है, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट टॉप सीक्रेट रहता है, चाहे 6 बंदों के पास जाए, उसकी एक फाइल होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है, चाहे 10 बंदे उसको देखें, वो टॉप सीक्रेट ही रहता है। ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा। ये नहीं है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ लिया तो वो डिक्लासिफाई हो गया और उसके बाद उसकी आपने टॉप सीक्रेट से वो कॉन्फिडेंशियल, जब तक कोडेड है तब तक वो क्लासिफाइड है, जब तक कोडेड है टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट विल रिमेन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट। आप पढ़ ही नहीं सकते, इट इज इन कोड। वो कोड इसलिए होता है, कि वो जब आपके पास पहुंचता है तो उसने कोडेड ही आना है, इंटरनेशनल कोड। ये आपका व्हाट्सएप जो है ये भी इनक्रिप्टेड है। गुजारिश है कि टॉप सीक्रेट जिसको आप ग्रेड करते हैं उसका एक पूरा सिस्टम है, एक ऑफिशियल सिस्टम होता है। आजम खान क्यों इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस चैप्टर नाउ? ये अभी लग समझ जानी है बात, ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने किया, ये सारी चीजें लग समझ जानी है, गवाह बन गए। ये सारी चीजें आप ही के प्रोग्राम में, इफ यू रिमेंबर, मैंने ये बात की थी कि आजम खान इज द मेन मैन। जिस दिन वो बोल पड़ा, रूल्स बताऊं, अच्छा रूल्स ऑफ बिजनेस नंबर 55, ये जो चीज होती है इसके ऊपर सिर्फ 2 बंदे वो कर सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और एक ये जो क्या कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर। ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, दे कैन नॉट टेल व्हाट कैन बी सेड एंड व्हाट कैन नॉट बी सेड, इट इज नॉट देयर प्रेरोगेटिव, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेरोगेटिव ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर टू से कि क्या चीज हो सकती है नहीं हो सकती है। लेट इट कम इनटू द कोर्ट ओपनली एंड देन let the court decide if they think it is right, so let do it, लेकिन it should be done openly।
according to what we ask. کیونکہ ہم چھپانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے. پہلے عدالتیں بلاتی تھی تب بھی آنا چاہیے تھا نا. خیر اب آپ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں قیدی نمبر 804 جو کہ اب قیدی نمبر 943 اڈیالہ جیل میں لاٹ ہو گیا, نمبر ہے وہ قیدی نمبر 943, ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں سیاسی قیدی ہیں, ضمیر کے قیدی ہیں, یا واقعی مجرم ہیں؟ دیکھیں میری رائے دونوں ساتھیوں سے مختلف ہے نا. میں اعتدال کی رائے رکھتا ہوں. اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو میں آج کہنے میں حرج نہیں تھی کہ یہ سیاسی قیدی. اور 9 مئی کا واقعہ ایسا ہوا ہے کہ میری تاریخ بتا رہی ہے کہ 76 سالوں میں کوئی اتنی بڑی جرت نہیں کر سکا. اب ایک نئی چیز تو آئی ہے, کل میں بھی اس کا افیکٹو ہو سکتا ہوں, تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا کیا بنے گا اسی حد تک جاؤں نا. تو تمام لوگ اس انتظار میں کہ 9 مئی کا واقعہ اس کو کس طرح کے کردار میں پہنچائے. سر ایک سیکنڈ, آپ کے خیال میں سائفر کا جو کیس جس کی ابھی یہ بات کر رہے تھے وہ اتنا بڑا نہیں ہے, 9 مئی کے جو واقعات کا کیس ہے وہ بہت بڑا کیس ہے؟ میں کہتا ہوں نا, دیکھو جج اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کون سا کیس ہے. میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں نا, میرے خیال کے اندر سب کچھ ریاست کے اندر ہونا چاہیے. اختلاف رائے اس کو اٹھاؤ, اس کو لے آؤ, اس کو اتارو. لیکن جب آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس سے ملک کی سالمیت پر سوال پیدا ہوتا ہے, اور پھر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں, آج کل تو گلوبل ہے نا, اور وہ پھر خوش ہوتے ہیں کہ اتنا فائدہ ہمیں کسی نے نہیں دیا 76 سال میں جو عمران خان نے دیا, جس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم دشمن کے مقاصد پورے کر رہے ہیں. یہی سے بریک بات شروع کر دیں. میں 9 مئی کے واقعے کو نظر انداز کر دیا گیا تو خاک بندہن ہماری سالمیت مشکوک ہو جائے گی, اور 9 مئی کے واقعے کو کیفر کردار پہنچایا, پھر آئندہ کے لیے لوگ احتیاط سے کام لیں. بریک کے بعد بھی پھر اس پہ بات بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب, آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں کس طرح سے مقدمات بنتے ہیں, اور پھر مقدمات جو ہیں بڑی تیزی سے بنتے ہیں اور تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے تک پی ڈی ایم آپ کی زیر عطاب تھی, اب پی ڈی ایم کا کوئی رہنما ہمیں جیل میں نظر نہیں آتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے ایسا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پکا یقین ہے کہ نہیں سزا بھی ہوگی اور جیل پہ بھی رہیں گے؟ دیکھیں نا, حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے نا. ابھی ہم نے جمہوریت کو سیکھا ہی نہیں ہے. اب گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, یہ کاغذ میں ہے صرف. یہاں اب بھی طاقتور لوگ طاقتور ہیں, اور وہ طاقتوروں نے کہا تھا کہ اب ہم سیاست نہیں کریں گے. انہوں نے اب سیاست کی. نہ اپوزیشن لیڈر کو پتا تھا کس کا نام آنا ہے, اور نہ وزیر اعظم کو پتا تھا تیسرا نام آ گیا. اس کا معنی ہے کہ معصوم ہے سیاستدان بہت زیادہ. اب یہ معلوم ہوا کہ وہ طاقتور لوگ طاقتور ہیں. طاقتوروں کے کہنے پر پوچھ کر فیصلے کیا جائے, عدلی یہ غلط ہے. کسی کو خواہ ملزم بنا دیا جائے, یہ غلط. میں آپ کے سامنے ایک متاثرہ فریق بیٹھا ہوں. میں ایک ایسے کیس کے اندر 88 دن جیل میں رہا کہ مجھے سیشن جج نے کہا کہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور میں 88 دن اندر مجھے ضمانت نہیں ملی. میں کہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, قانون برابر ہونا چاہیے. جو آدمی بھی آتا ہے وہ اچھا جیل میں جانے سے تو سیاستدانوں کی مقبولیت, ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا کتنی دفعہ آپ بھی جیل میں جا چکے, تو اس سے آپ کے خیال میں آپ کا قد میں اضافہ ہوا یا کم ہوا ہے؟ تو میں آپ کو دعوت دے دوں, آپ بھی تشریف لے جائیں. اللہ نہ کرے سر, اللہ رحم کرے. آپ کا تو ہر دفعہ ہر کچھ عرصے بعد ٹکٹ چلتا تھا, آپ چلے جاتے تھے. یہی کہہ رہا ہوں کہ میں قد میں اضافہ ہوا کم ہوا. میں کہتا ہوں جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ قد بڑا ہوا ہے چھوٹا ہوا. ہم ٹھیک بات کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے ہم ٹھیک بات کرتے ہیں, پھر کہاں غلطی کہاں آئی, پھر جج پکڑتا نا, وہ یہ کہتا ہے میں غلط ہوں, تو جج پکڑ, میں نے غلطی کی. تو عدالت کس لیے ہوتی ہے؟ عدالت نے مجھے کہا کہ آپ پر فرد جرم عائد کرنا ظلم ہے, اور جرم نہیں. عدالت نے پاناما کا فیصلہ دیا, ٹھیک تھا. بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ٹھیک تھا. کیس ٹو کیس دیکھیں. میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ آپ انصاف سب کے لیے رکھو. یہ کراچی کے اندر ایک چورنگی, اس کا نام ہے خوشبو چورنگی, انہوں نے بورڈ لگایا خوشبو سب کے لیے. تو یہ سب کا حق بنتا ہے انصاف. پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے, نہ کیا جائے, نہ کیا جائے. ان کے دشمن کے ساتھ بھی نہ کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ پسند ناپسند اور اپنی مرضی مسلط کرنا یہ پاکستان کے حق میں نہیں. اچھا سر, میں آپ کی پارٹی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ظاہر ہے اس کی خلاف ورزی کی اور یہ سائفر میں یہ شامل ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن زیادہ سے زیادہ سزا تو پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی میکسیمم پنشمنٹ بھی ہے. اب کیونکہ یہ چلا گیا موت بھی ہے سر, تو ہے نا قتل. میں بتاؤں نا, دیکھیں قتل کی سزا کیا ہے, دوسرے کے لیے موت ہے. یہاں پر تو ایک علیحدہ سسٹم چلا ہوا ہے نا. ہم نے سزاؤں کو بھی موقوف کیا ہوا ہے.
ہم نے سزاؤں کو بھی اس طریقے سے جاری نہیں کیا. ایک ہم دیکھ چکے ہیں, ہم دوبارہ تاریخ بنانی ہے. میری گزارش تو سن لیں, میں نے کہا ہے سزائے موت دے دیں. میں جو مفتی صاحب نے بات کی یا جو محمد صاحب کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں رول آف لا ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. عدل کا جو ترازو ہے وہ کسی طرح سے اس کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. عدل ہونا چاہیے. جس دن آپ نے ملک میں عدل کرنا شروع کر دیا, آپ کا نیچے دکاندار سے لے کے اوپر تک معاملہ ٹھیک ہو جائے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تھوڑا سا ٹائم کا ہے, مجھے بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں کیسی ہیں اور کیا توقع ہے کہ کتنی سیٹس لے لیں گے؟ استحکام پاکستان پارٹی سینٹر میں, سینٹرل پنجاب کے اندر اور ساؤتھ کے اندر مضبوط ہے. ٹھیک, یعنی ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو الیکشنز میں پہلے بھی موجود تھے ادھر موجود ہیں. نارتھ میں پوزیشن کو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن سیٹس استحکام پاکستان 3.5 ماہ ہو گئے ہیں آپ کی پارٹی کو بنے ہوئے. سر جب بنی تو ہم نے دیکھا تیزی سے لوگ آ رہے تھے, اب کوئی بڑا نام اب تک شامل کیوں نہیں ہو سکا؟ کافی آ گئے, تیزی سے جتنے بھی آنے تھے کافی آ گئے. آپ سپوکس پرسن ہیں پارٹی کے, تو کیا فواد چودھری, علی زیدی, عمران اسماعیلی ابھی بھی آپ کی استحکام پاکستان پارٹی کے اندر ہیں؟ سر ڈیفینیٹلی ہیں تو اور کدھر جانا ہے؟ نظر ہی نہیں آتے کسی نظر نہ آنا. بہت ساری وجوہات دیکھیں, نظر نہ آنے کی وجوہات ہیں اور وہ فیس کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. نظر نہ آنے کا علیحدہ چیز ہے, لیکن وہ پارٹی. آپ کو انتخابی نشان ابھی تک الاٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ ہمارا جو انتخابی نشان کا ہم کر رہے تھے عقاب کا, شاہین کا, تو اس کے اوپر ایک آبزرویشن آ رہی ہے, کسی اور پارٹی کو آلریڈی وہ الاٹ تھا, تو وہ چل رہا ہے کہ ہماری چڑیا انہوں نے آپ کو تجویز کیا, چڑیا رکھ لو. چڑیا بھی اچھی چیز ہے, الیکشن کمیشن چڑیا بھی بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن مقابلہ کر سکتی ہے بڑے بڑے عقابوں کا. یہاں پہ گزارش سنیے گا نا, ہمارے کلچر کے اندر چڑیا کو پسند نہیں کیا جاتا, تو چڑیا بھی بری چیز نہیں ہے, تو چڑیا کو لیکن عقاب کے لیے ہم کہتے ہیں وہ جو ڈائناسورس کے پرندے تھے نا, ان کی نسل سے ہے چڑیا. چڑیا کو اتنا ہلکا نہیں لینا. لیکن سر آپ کی پارٹی رجسٹرڈ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. نہیں ہو, تقریباً آل از ڈن. تو 350 لوگوں کے آئی ڈی کارڈز آپ نے الیکشن کمیشن میں دے دیے ہیں؟ 3,500 پہنچ چکے ہیں. ان کے پاس آئی ڈی کارڈ سے لے کے لسٹ سے لے کے ایوری تھنگ از ود الیکشن. تو رجسٹرڈ کب تک ہو جائے گی؟ آئی تھنک ابھی ڈیو پروسیس میں ہو جانی چاہیے. 3.5 مہینے ہو گئے سر. 3 مہینے کے بعد الیکشن ہے, آپ نے پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں, آپ نے کیمپین چلانی ہے. نہیں, کیمپین ہم چلا رہے ہیں, میں تو کیمپین چلا کے آ رہا ہوں. صبح جا کے I'll get back. تو لیڈرز کے ساتھ چل رہی ہے یا ابھی انتظار ہے کارکنوں کا, جو پہلے بات ہو رہی تھی, چونکہ لوگ نہیں دکھ رہے سر؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, کارکنوں کا انتظار نہیں ہے. یہ جو پریزنٹ الیکشن ہے, اس الیکشن کو کوئی بھی آسان الیکشن سمجھ رہا ہے نہیں. الیکشن تو مشکل ہے, کوئی بھی کسی بھی پارٹی کو اٹھائیں, ساروں کی پوزیشن یہی ہے. ٹھیک, اوکے جی. محمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر ان کو تو یقین ہے انہیں نشان مل جائے گا. ایک بات, آپ کو یقین ہے بیلٹ پیپر پہ اس الیکشن پہ بلے کا نشان ہوگا؟ لیٹس پٹ لائک دس, پاکستان تحریک انصاف آج جدھر کھڑی ہے وہ نشان کی محتاج نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ کسی کمپین کی محتاج نہیں رہی. جیل میں بیٹھ کے ہی جیت جائیں گے وہ, بغیر کمپین کے جیل میں بیٹھ کے جہاں مرضی رکھ لو, پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. منتخب ہونے کے لیے تو کچھ چاہیے, نشان بھی چاہیے. جی, جو مرضی نشان کر دے وہ جیت جائے گی. آن اے لائٹر نوٹ, ود ڈیو ریسپیکٹ مائنڈ نہ کرنا, ان کو جو انہوں نے نشان دیا وہ چڑیا نہیں ہے, وہ فصلی بٹیرے کا نشان ہے. تجویز کیا تھا وہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس لحاظ سے تھا. اچھا, اب میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جنگ کس چیز کی. نہیں, آپ بالکل دیتے ہیں, لیکن مجھے کہنے کے بعد آج میں پہلے فصلی بٹیرے ویسے آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک, ان کے پاس چلے جائیں تو غلط. اس وقت بھی غلط تھے, میں اس وقت بھی ان کے خلاف تھا, میں آج بھی ان کے خلاف ہوں. میں پالیٹکس میں ان کے وجود کے خلاف ہوں. فصل ان کے پاس, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اصل میں اس طرح یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا, یہ سارا جنگ جو ہے یہ دو چیزوں کے درمیان میں وہ ہے. ایک ہے کہ جو آزادی کی ایک آئیڈیالوجی ہے جس میں ایبسولوٹلی ناٹ, یا ہم غلام نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا ایکوالٹی کی ہے. اور ایک ہے بیگرز کی ناٹ بی دا چوزرز. اور اس کے اوپر بالکل اسی طرح ہی جیسے اس وقت ہینری کسنجر نے بھٹو کو آ کے ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وی ول میک اے بیڈ ایگزامپل, ہارریبل ایگزامپل آف یو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ یہ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ہوا, وہ کیا نام تھا اس کا, وہ جان بولٹن اور رشین کا جو فورن منسٹر ہے, انہوں نے یہ ساری باتیں ابھی کی بات نہیں ہے, پہلے کی بتائی ہوئی تھی کہ یہ ساری چیزیں
کہ جیل میں بیٹھ کے بھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گے. کتنے کانفیڈنٹ ہیں ہمایوں مومن صاحب؟ دیکھا خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں, ابھی ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں ایک آدمی تھا کرکٹ میں تھا, آیا 36 اس کو سیٹیں ملی اور ایک دم انگلی پکڑ کر وہ 116 میں چلا گیا. پہلی بار یہ لوگ آئیں گے, ہم کہیں ان کو جیل سے نکالو, پہلی بار یہ لوگ آئیں گے اور انگلی پکڑنے کے بغیر یہ الیکشن لڑیں گے. ان کو تو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا. اچھا, کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا. کینڈیڈیٹ باغ کے ساتھ میں نہیں کا فصل ادھر ہے, بٹیر کو ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا. تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی بار دودھ کا دودھ پانی میں ہوگا اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام نے اپنے مکمل تیاری کی ہے, ہم آپ کو بہتر رزلٹ دیں گے. جیسے کے پی میں بائی الیکشن وہ اس میں ہوا ہے. لیکن 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں فصلی بٹیرے آئے تھے, بالکل آئے تھے. 9 مئی کے بعد وہ بیچارے فصلی بٹیرے نہیں ہیں. 9 مئی کے بعد آپ نے ان کو پھینک دیا دھکے میں اور آپ نے کہا کہ وہ اپنی تمام پولیٹیکل جتنی ان کی کوشش تھی وہ آپ کے ساتھ مل کر اس ملک کو آگ لگائیں, انہوں نے نہیں لگائی. تو اب وہ کہاں جائیں؟ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ان کو کہ ہمارے پاس ہے نا, تو ہم اب وہ محبت الفاختہ ہیں. کیوں نہ جائیں, چانس کیوں نہ ملے ان کو, وہ کیوں جائیں ملک کو؟ میں عرض یہ کروں اس کے بعد آپ شکریہ ادا کریں. پہلی بار پی ٹی آئی کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر, یہ پہلے پتہ چلے گا کہ عوام کتنے ساتھ ہیں. ویسے بات کریں تو محترم منع نہیں کر سکتے, خواب دیکھ لینا, جب پابندی ہو جائے گی تو یہاں بھی پابندی لگ جائے گی. وہ ہو پتہ چلے گا تھا سونے نہ دیں, ان کے لیے خواب ہو جو سوتے ہوئے. وہ عربی کا ایک شعر میں بولتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ وہ عربی والا کہتے ہیں کہ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذًا كَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ غُبَارُ. جب دھول بیٹھ جائے گی پتہ چل جائے گا کہ آپ گدے پہ سوار ہیں یا آپ اونٹ پہ سوار. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.